शैतान फितरत बशरी को बदल नहीं सकता कि मैंने कहा था हर इंसान की फितरत में खुदा परस्ती है, ये अल्लाह की इबादत करना चाहता है। कोई भी दुनिया के इंसान ले ले, आप जबल बरहूत में चले जाएं, जंगलात में चले जाएं, जिन तक कोई मीडिया नहीं पहुंचा, लेकिन उनके अंदर भी देखोगे उन्होंने किसी न किसी को खुदा बनाया हुआ है। तो खुदा परस्ती फितरत बशर में है। अब शैतान का कमाल यह है कि शैतान हकीकी खुदा से हटाकर इसके मैयार को बदल देता है, कभी बुत परस्ती में डाल देता है, कभी आतिश परस्ती में डाल देता है, कभी खुद परस्ती में डाल देता है, कभी नफ्स परस्ती में डाल देता है, कभी शोहरत परस्ती में डाल देता है, कभी कुर्सी और मकाम परस्ती में डाल देता है। तो शैतान इसकी डायरेक्शन को बदलता है और इमाम का काम यह है कि बंदे की डायरेक्शन को सही करे। तभी फैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जहां जहां चेहरा घुमाओगे वहां पर तुम्हें अल्लाह नजर आएगा। लेकिन सवाल यह है कि फिर खुदा ने ये क्यों कहा कि जब नमाज पढ़ो तो तुम्हारा किबला और डायरेक्शन एक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक डायरेक्शन एक नहीं होगी तब तक तुम्हारे अंदर इत्तेहाद पैदा नहीं होगा। असल डायरेक्शन का दिखाना है, वरना काबे की दीवारों में क्या रखा है, ईंटों और पत्थरों में क्या रखा है, ये असल तुम्हें डायरेक्शन देने के लिए। क्या उम्मत रसूल अगर वहदानियत और वाहिद होना चाहते हो, अगर बरकतों से मालामाल होना चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर वहदत होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। अब इतना मजमा है, अगर ये मजमा किसी माशरे में रेवुलेशन को पैदा करना चाहता है तो ये तब तक मैं रेवुलेशन को पैदा नहीं कर सकता जब तक इन सब की डायरेक्शन एक ना हो। मसलन एक बंदे के अंदर डायरेक्शन माल की मोहब्बत है, दूसरे के अंदर शहवत की मोहब्बत है, तीसरे के अंदर डर की मोहब्बत है। अब मुख्तलिफ डायरेक्शन हैं। अब यहाँ पे मौलाना नारा बुलंद करेंगे क्या हो एक रेवोल्यूशन को लेकर चलना है। जब सबकी डायरेक्शन अलग अलग होगी तो कभी भी उस मुआशरे में डायरेक्शन नहीं आ सकती। करबला वाले कामयाब क्यों हुए? क्योंकि 72 की डायरेक्शन एक थी। जब डायरेक्शन एक होती है तो करबला बपा हो जाती है। 313 असहाबे इमाम जमाना क्यों है? क्योंकि सबकी डायरेक्शन क्या है? एक है। तो खुदा एक डायरेक्शन में लेना चाहता था, तभी फरमाया आए उम्मते मोहम्मद अगर डायरेक्शन चाहते हो तो अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत और मवद्दत आले मोहम्मद है। ये वो डायरेक्शन है जो तुम्हें सही सिम्त में ले जाएगी। अब जाहिर है जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए कुर्बानी दी जाती है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि छोड़ दो मुशाजरात सहाबा को, हम तो सबसे मोहब्बत करते हैं, तो तू क्या किस पे कुर्बान करेगा? अली बोलेंगे ये कुर्बान करो, अमीर शाम बोलेंगे ये कुर्बान करो। अब बंदा किस पे क्या कुर्बान करे? जब तक डायरेक्शन नहीं तब तक सिमत दुरुस्त नहीं, और जब तक सिमत दुरुस्त नहीं तो कैसे कसीमुन नार वल जन्नत से जन्नत की उम्मीद रखोगे? तो इंसान साहिबे अक्ल बन, असल फितरत है, जिस फितरत को बचाना है। तो फरमाया तुम्हारी जिंदगियों के गुजारने का जो महवर है वो क्या है? मोहब्बत है। पूरी जिंदगी इस मोहब्बत के मदार में घूमती रहती है। अहले बैत का काम यह है कि गलत मोहब्बतों को निकालें और सही मोहब्बत को तुम्हारे दिल में क्या करें? डाल दें। अब थोड़ा सा टेक्निक बताऊं शैतान की, जिसको मुसलमान समझ नहीं पाता और उसके झांसे में आ जाता है। क्योंकि इल्म जो है वो मोमिन का असलहा है। जब तक वेपन न हो तब तक आप दिफा नहीं कर सकते। इसलिए मासूमीन का फरामीन है कि ऐ मोमिन इल्म तेरा असलहा है। जब तक इल्म तेरे पास नहीं होगा, इल्म की टॉर्च, इल्म का लालटीन, इल्म की रोशनी अगर तेरे पास नहीं, तब तक तू गोया अंधा है जो जहां जाएगा तुझे लेकर जाएगा। अब अगर मैंने ये टॉर्च किसी मुफ्ती और मुल्ले के हाथ में पहना दी, अब वो जहां चाहेगा मुझे लेकर जाएगा। तभी फरमाया कि उसूल में न किसी मुफ्ती की तकलीद करनी है, न किसी मौलवी की तकलीद करनी है। उसूल में तुझे अपने अक्ल की तकलीद करनी है। इल्म के जरिए से अपने उसूलों को, अपने पिलर्स को, अपनी फाउंडेशन को मजबूत करो। अब फुरू में तकलीद करना वाजिब है, क्योंकि जब उसूल संभल गए तो फुरू का मसला बड़ा आसान है। हमारा इशू यही है कि मुसलमान ने अपने उसूलों को अपने अक्ल की बुनियाद पे मजबूत नहीं किया। तो इल्म जो है असलहा है मोमिन का। जब तक इल्म नहीं तब तक मोमिन का असलहा मजबूत नहीं। तो फरमा ये जो मोहब्बत है, अब शैतान क्या करता है? शैतान को पता है कि इंसान वही करता है, इसका जिस्म उसी डायरेक्शन पे चलता है जहां इसकी क्या है? मोहब्बत है। मसलन कई वाकयात आपने सुने होंगे। एक जवान होता है, नई नई जवानी होती है, तो नई नई जवानी में जो जज्बात जो हैं उभरते हैं वो दो जज्बात हैं, एक गुस्सा, दूसरा शहवत। ये उरूज पे होता है जवानी में। इसीलिए मासूम फरमाते जिसने अपनी अक्ल के जरिए से इन दो पावर्स को कंट्रोल नहीं किया, कमाल अहले बैत क्या है? वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। ये कमाल अहले बैत है। किसी जवान ने कहा मौलाना ये कैसे मुमकिन है कि मौला अली के घर पे आग लग जाए और अली तलवार न उठाए? मैंने कहा यही तो कमाल अली है।
تلوار اٹھانا کمال علی نہیں ہے، ایک شجاع کا تلوار نہ اٹھانا یہ اس کا کمال ہے۔ بھائی ایک بندے کو غصہ آتا ہی نہیں، اگر وہ صبر کرے تو کیسا کمال۔ مثلا ایک جھوپڑی میں رہنے والے فقیر کو لے کر آؤں، بولوں تو فقیرانہ زندگی گزار، اس کے لیے تو کمال نہیں ہے نا، وہ پہلے سے فقیرانہ زندگی گزار رہا تھا اور پھر بھی فقیرانہ زندگی۔ لیکن ایک بنگلو میں رہنے والا، لگژری لائف اسٹائل گزارنے والا، جو ایسی روم سے کبھی نکلا نہیں، اسے بولا جائے کہ تپتی ہوئی دھوپ میں تجھے حج کرنا ہے، اس کے لیے مشکل ہے نا۔ اسے بولا جائے کہ تجھے میدان جنگ میں 20 دن 30 دن دھوپ میں رہنا ہے، لڑنا ہے، اب یہ صبر کرے، اس کے لیے کمال ہے۔ بڑھاپے میں شہوت پہ کنٹرول کرنا کیسا کمال ہے۔ بندہ جوانی میں کنٹرول کرے تو کمال ہے نا، جب چیز اپنے عروج پر ہو تب کمال ہے۔ ایک عورت حجاب کرتی نہیں اور بولے کہ مولانا دو جوانوں نے میرا دوپٹہ اتار دیا، بھئی تو پہلے پہنتی نہیں تھی، تیرے لیے کیسا کمال ہے کہ تم نے اس مصیبت پہ صبر کیا۔ کمال سیدہ یہ ہے کہ جب نابینا بھی گھر میں آتا ہے تو رسول فرماتے ہیں کہ بیٹی یہ تو نابینا ہے، فرمایا بابا میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ نامحرم کے قریب زہرا جائے اور میری خوشبو بھی اس کے ناک تک جائے۔ یہ تصور محرم اور نامحرم سیدہ سے ملتا ہے۔ اس بی بی کے لیے مقام صبر ہے کہ اسے بولا جائے کہ امتحان زہرا یہ ہے کہ تو دربار میں جائے۔ ہاں یا عالم انقطاع ہے، ایک الگ ٹاپک ہے۔ کمال ابراہیم یہ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو اور اتنے سالوں کے بعد جب چھوڑ کے گئے تھے اور واپس آئے، اسی رات خواب دیکھیں کہ ابراہیم اس بیٹے کا گلا کاٹنا ہے۔ یہ کمال ہے کہ ابراہیم اب گلا کاٹے، اتنے سالوں کے بعد اولاد ملے، اللہ بولے ایک ایسی زمین پہ چھوڑ گیا جہاں پہ گندم کا دانہ اگتا نہیں، پانی نہیں، پیاس ہے، سہارا ہے، ابراہیم وہاں پہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے آئے۔ اور معصوم فرماتے جب چھوڑ کے جا رہے تھے ہاجرہ انتظار میں تھی کہ ابراہیم اب پلٹ کے دیکھے گا، اب پلٹ کے دیکھے گا، لیکن یہ ابراہیم ہے، اس کی نسل سے اسماعیل کو آنا ہے اور اسماعیل کی نسل سے کسی حسین کو پیدا ہونا ہے۔ ابراہیم نے پلٹ کر بھی ہاجرہ کو نہیں دیکھا۔ یہ ہے مقام صبر کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر تو اہل بیت نے کیا ہے کہ اگر علی چاہے تو اینٹ کو اشارہ کرے تو سونے میں بدل جائے، لیکن یہودی کے باغ میں کام کریں، طاقت کے ہوتے ہوئے طاقت کو استعمال نہ کرنا۔ ایک بھی سیدزادی اگر بد دعا دیتی، خود سیدہ سلام اللہ علیہا اگر ان عربوں کو بد دعا دیتی تو نیست و نابود ہو جاتے۔ طاقت کے ہوتے، بھائی سب سے بڑا صبر تو خدا نے کیا نا۔ اس دھرتی پر کتنی مخالفت ہے پروردگار عالم کہ ذرا سیاروں پہ اور جہازوں پہ سفر کرو تو پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات ایک نقطہ ہے اور نقطے کے اندر اس ذرے کی کیا حیثیت ہے، اور یہ ذرہ پورے یونیورس کے خالق کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ خدا میں تیری مخالفت کروں گا، لیکن وہ رب دیکھتا رہتا ہے کہ جی لے قیامت کا دن بھی تو آئے گا۔ اثر یہی ہے، کمال اہل بیت یہی ہے کہ صبر کریں۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کو پتا ہے کہ اس کے اندر ایک محبت کا جذبہ ہے، جوانی میں آتا ہے، مختلف جذبات اس کے وجود میں امٹ پڑتے ہیں۔ ریاست کی محبت تھی جس نے لوگوں کو دشمن اہل بیت بنائے۔ 70,000 ممبروں سے مولا علی کو برا بھلا کہا گیا۔ میڈیا کی طاقت تو دیکھیے اس زمانے کا میڈیا کہ جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ علی کی شہادت مسجد میں ہوئی تو تعجب کر کے کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا علی نماز ہی نہیں پڑھتے، تو علی کا کیا کام تھا مسجد میں جانا۔ مصلحت الہی تھی کہ مولا علی کی شہادت کہاں پر ہو؟ مسجد میں ہو۔ ہر چیز میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ پیغام رکھا ہے۔ اور یہ جملہ یاد رکھیے معصومین کا کہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا مومنین پریشان ہوں گے، مسلمین پریشان ہوں گے، کبھی کبھی باطل اتنا ابھر کے آتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ حق ہے۔ اس زمانے میں فرمائے مومنوں گھبرانا نہیں، قرآن کی آیت ہے، فرمایا جو باطل ہے اس کی مثال جو ہے وہ جھاگ کی طرح ہے، یا ایک محاورہ اردو میں سنتے سراب،
دور سے نظر تو آتا ہے پر ہوتا نہیں ہے. آپ صرف میں کپڑے دھوتے ہو اوپر کیا جمع ہو جاتی ہے؟ جھاگ. نظر تو بہت آتی ہے لیکن بائی ٹائم آہستہ آہستہ وہ جھاگ اتر جاتی ہے اور پانی خود کو ظاہر کر دیتا ہے. حق کی مثال پانی کی طرح ہے. یہ ممکن ہے کہ زمانے کا میڈیا کئی سالوں تک حق کو چھپائے لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ جھاگ ختم ہو جائے گی اور حق ظاہر ہو جائے گا. تو آج جو سعودی عرب کی جھاگ اتنے سالوں سے مسلمانوں کے ذہنوں پہ چڑھی ہوئی یہ دفاع حرمین میں جلوس نکالنے والے، شان صحابہ کے نعرے مارنے والے، ناموس رسالت کے نعرے مارنے والے، آج سارے نعرے کم خاموش ہیں. آج غیرتیں کہاں گئی ہیں؟ تو یہ وہ جھاگ تھی جو لوگوں کو نظر آ رہی تھی اور آج بھی حق آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنی مصیبتیں شیعوں پر آئیں، کتنے مظالم امریکہ نے اور اسرائیل نے شیعہ حکومتوں پہ کیے لیکن آج تک بھی وہ حق پہ کیا ہیں؟ ڈٹے ہوئے ہیں. تو وقت یہ نقاب ہے جو لوگ اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں اور کتنی دیر تک نقاب لگے گا؟ دنیا میں نقاب لگاؤ گے، آخرت میں چہرے سے نقاب اتار دیا جائے گا تو بالآخر حق کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک خبر خوش بھی ہے کہ ظلم نے اپنے چہرے سے آج نقاب اتار دیا ہے. جب تک پالیسیز تھی انہوں نے وحدانیت خدا کا، توحید کا نعرہ مارا، اپنے علاوہ ہر کسی کو مشرک اور کافر مانا، کفر کے فتوے دیے، قتل کے فتوے دیے. اور آج وہی محافظان حرم اور خانہ کعبہ اور مدینہ کس چیز کے محافظ بنے ہوئے ہیں؟ انڈیا کی فحاشی کے محافظ بنے ہوئے ہیں، اس کے ناچ گانے کے محافظ بنے ہوئے ہیں. تو یہ پہلے سے ویسے ہی تھے لیکن اپنے چہروں پہ نقاب لگایا ہوا تھا. یہ تو وقت ہے اور امام زمانہ ہے جس نے ان کے چہروں سے نقاب اتار دیا ہے. تو کبھی معصوم فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اندھیرا آ جاتا ہے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ تجھے کچھ نظر نہیں آتا، بس تو یہ کبھی کبھی احساس کرتا ہے کہ ہر جگہ سیاہی سیاہی ہے اور اتنے سالوں سے سن رہے ہیں کوئی امام ہے، کوئی امام زمانہ ہے، اہل بیت ہیں. تو فرماتے ہیں اس اندھیرے میں بھی خدا ایک چھوٹا سا نور نقطے کے برابر بھی ظاہر کرتا ہے تاکہ مومنین کے وجود میں یقین پیدا ہوتا رہے کہ میرا مذہب حق تھا اور میں حق میں زندگی بسر کر رہا ہوں. تو فرمایا شیطان کا کمال یہ ہے کہ شیطان یاد رکھنا سب سے پہلے تمہاری محبتوں کو چینج کر دیتا ہے. اب یہ تمہیں فوکس کرنا ہے کہ مجھے کس چیز سے محبت کرنی ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقل، ایک ہے خواہشات نفسانی. خواہشات نفسانی کا جب غلبہ ہوتا ہے انسان دشمن اہل بیت اور دشمن خدا بن جاتا ہے، اور جب عقل کی حکمرانی ہوتی ہے تو انسان میں سمیت تمار بن جاتا ہے، انسان ابو ذر غفاری بن جاتا ہے، انسان سلمان فارسی بن جاتا ہے. اصل چیز ہے عقل کی حکمرانی. اب تجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں جو ان پہ تبرہ کر رہا ہوں، تبرہ کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جن کے اوپر نفس کی حکمرانی تھی، اور تولا کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جن کے اوپر عقل کی حکمرانی تھی. اہل بیت کا تولا کیا جاتا ہے کیونکہ اہل بیت عقل کل تھے، اور ان کے دشمنوں پہ تبرہ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے وجود پر خواہشات نفسانی کی حکومت تھی. اب سوال یہ ہے کہ تو کس میدان میں کھڑا ہے؟ کیا تیرے اوپر عقل کی حکمرانی ہے یا تیرے اوپر نفس کی حکمرانی ہے؟ تجھے یہ دیکھنا ہے تیرے دل کی ڈائریکشن کیا ہے. تو یہ جو واجب و حلال و مستحب و مکروہ ہے یہ خدا کیوں بتاتا ہے؟ بھائی اللہ کو کیا ملتا ہے میری بھوک سے؟ کہتا بندہ صبح سے شام تک بھوکا رہے، اللہ کو کیا ملے گا؟ میری نماز پڑھنے سے خدا کو کون سا کمال مل جائے گا کہ بندہ نماز پڑھے اور خدا کو؟ چوتھے امام کے جملے ہیں انا اقل الاقلین بل اقل من الذرہ، اے خدا میں سب سے چھوٹا ہوں بلکہ ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہوں. اب اس ذرے کو جو کمال عطا کرتا ہے وہ وجود پروردگار عالم ہے. اب سوال یہ ہے اللہ مجھ سے روزہ کیوں رکھواتا ہے؟ اللہ مصیبتیں کیوں دیتا ہے؟ وہ صرف اسی لیے دیتا ہے تاکہ تمہارے وجود میں عقل کی حکمرانی آ جائے. اے جماعہ جب تو باڈی بلڈنگ کرتا ہے تمہارے بازو کے مسلز کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط ہوتے ہیں. اسی طرح برین کے مسلز بھی کیا ہونے چاہیے؟ مضبوط ہونے چاہیے. ایک علی والا جب نگاہ حرام کے سامنے کھڑا ہو جائے اور غلام نگاہ حرام بن جائے، اسے یہ حق نہیں کہ مجلس میں آ کے بولے میں غلام علی ہوں.
غلام علی ہو تو تمہارے اوپر عقل کی حکمرانی. یہ جواہرات کے اندھیروں میں جب موبائل اٹھائے اور اس کی نگاہیں حرام کی طرف پلٹ کے جائیں, یہ خاتون جب بازاروں میں چلے اور جلوہ گری کرے, اس کے سر سے دوپٹہ اتر جائے, اسے یہ کہنے کا حق نہیں ہے میں سیدہ زہرا کی غلام ہوں. نہیں, تو غلام نہیں ہو سکتی, تو غلام نفس ہے. یہ تولا اور تبرہ کا میدان ہے. شیعہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے. تولا کا مطلب یہ ہے عقل کی حکمرانی, اور تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ نفس پہ لعن و طعن کیا جائے, اور جن لوگوں نے نفس کو مانا تھا ان کے اوپر کیا کیا جائے, تبرہ کیا جائے. اب دیکھیے شیطان کس ٹیکنک سے بندے کے اوپر کھیلتا ہے. اللہ نے آپ کو ریئل ہیروز دیے, اللہ نے آپ کو حقیقی ہیرو دیے. ہیرو کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر صفات کمالیہ. آپ کے 4 بیٹے ہیں لیکن ایک سے آپ بڑا پیار کرتے ہو, کیوں؟ آپ کہتے مولانا یہ بڑا نیک ہے, صالح ہے, نمازی ہے, سخی ہے, پڑھائی میں بڑا تیز ہے, لہذا مجھے اس سے کیا ہے, محبت ہے. بندوں سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ ہاں پہلے محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے. مثلا پھر بندہ شادی کرے, اگر عورت بد اخلاق ہو, بدتمیز ہو, تو وہی محبت آہستہ آہستہ کم رنگ ہوتی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کمال اب نظر نہیں آتا. لیکن اگر بندہ خوش اخلاق ہو, صفات کمالیہ جسے بولتے ہیں, صفات حسنہ جس کے اندر بڑھتی جائیں, اتنی انسان کے اندر کیا ہوتی جاتی ہے, محبت. معصوم فرماتے ہیں سفر کرو تاکہ مومن کا پتہ چلے. آپ نے سفر کیا, آپ کو پتا چلا یہ بڑا ایثار کرنے والا, قربانی دینے والا, خدمت کرنے والا اہل بیت کا خادم ہے, آپ کی اتنی کیا بڑھے گی, محبت بڑھے گی. تو اہل بیت میں صفات کمالیہ ہیں. ایک بھی بری صفت آپ کو اہل بیت کے اندر نظر نہیں آتی, کیونکہ معصوم ہیں, سخی بھی ہیں, علم سے مالا مال بھی ہیں, صبر اپنے کمال پر ہے, عبادت اپنے کمال پر ہے, لہذا بندہ ان کا کیا ہوتا ہے, عاشق ہوتا ہے. تو جہاں پر بھی ایسی شخصیات ہوں آپ اس کے کیا بنتے ہیں, عاشق بنتے ہیں. تو اب غور کیجیے گا, اللہ نے آپ کو ریئل کیریکٹر دیے, یعنی خواتین میں اعلیٰ ترین کیریکٹر ڈھونڈنا چاہیں تو خدا نے سیدہ فاطمہ جیسا کیریکٹر دیا. جوانوں میں اگر کیریکٹر ڈھونڈنا ہے تو کربلا میں آؤ, خدا نے تجھے علی اکبر جیسا کیریکٹر دیا. بچیوں میں اگر کیریکٹر ڈھونڈنا ہے تو خدا نے آپ کو جناب سیدہ سکینہ جیسا کیریکٹر دیا. بھائی کے بھائی سے محبت دیکھنی ہے تو آؤ کربلا میں, خدا نے جناب حضرت عباس جیسا کیریکٹر تجھے عطا کیا. تو ہمارے پاس کیریکٹرز کی کمی نہیں ہے, بہترین کیریکٹر آپ نے دیے. لیکن شیطان بھی تو چاہتا ہے نا کہ آپ محبت کرو, لیکن شیطان کو پتا ہے کہ بندہ محبت کرتا ہی کمال سے. تو اب وہ با کمال کیریکٹر کی طرف لے جائے تو پھر وہ تو وہی کام ہوا جو اہل بیت کا کام. اب شیطان یہ تو نہیں بولے گا ابراہیم سے محبت کرو, عیسیٰ موسیٰ سے محبت کرو, مولا علی و حسن سے محبت کرو. اب شیطان کیا کرے گا, شیطان کو فیک کیریکٹر بنانے, جھوٹے کیریکٹر بنانے. اب ان جھوٹے کیریکٹر سے آپ کو کیا کروانی ہے, محبت کرو. یہ جعل حدیث کا جو ٹاپک ہے, بڑا ٹاپک ہے, کہ ایسے ایسے کیریکٹر جو کری کیریکٹر تھے, جھوٹی حدیث ان کے لیے گاڑی گئی. اب ایک بندہ چاہے آپ یزید سے محبت کرو تو یہ تو نہیں بولے گا نا یزید ظالم تھا, فطرت کا تقاضا بندہ ظالم سے محبت نہیں کرتا. تو یہ کیریکٹر بناتے ہیں, کاتب وحی کا بیٹا تھا, یزید نمازی تھا. یہ پڑھے جو یزید کی تعریفیں کرتے ہیں, وہ پازیٹیو چیزیں یزید میں لاتے جاتے ہیں. وہ تو کبھی نہیں بولیں گے نا فلاں قاتل سیدہ تھا, قطعاً, کیونکہ پتہ اگر بول دیا تو بندہ اس کیریکٹر سے کیا کرے گا, کوئی اس کیریکٹر سے محبت نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں, فیک کیریکٹر کو. مثلا ایک نعت خان تھا اہل سنت کا, مجھے تو حیرت لگی, اس نے اپنا اسٹوڈیو بنایا, بڑا کام کر رہا ہے ابھی. تو پہلے اہل بیت کی وہ بریلوی مائنڈ سیٹ ہے, وہ سعودیہ کا مخالف ہے. ریال پہ اس نے ایک نعت بنایا تھا, یہ چکر ریال کا ہے. تو پھر میں نے دیکھا اس نے نعت بنایا کہ میرے رسول کا فرمان ہے کہ معاویہ مجھ سے ہے, میں معاویہ سے ہوں. نعت اس کی نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے. اب کوئی اسے پوچھے ریفرنس کہاں سے ہے, ریفرنس نہیں ہے. کئی ایسی جھوٹی حدیثیں گاڑی گئیں تاکہ فیک کیریکٹر میں اندر کوالٹیز پیدا کی جائیں. اب ظاہر ہے مسلمان جب سنے گا رسول نے فرمایا ہے تو اس کے دل میں کیا پیدا ہوگی, محبت پیدا ہوگی. فطرت کا تقاضا ہے, جہاں جہاں کمال ہے وہاں وہاں محبت ہے. اب ان کو چھوڑیے, ذرا فلموں کی طرف آئیے. یہ فلموں میں جو ہے کہ ہیرو اور ہیروئن کا کیریکٹر بنایا جاتا ہے,
تو کبھی یہ نہیں دکھایا جاتا اس کے ہیرو کے مقابلے میں ویلن ہوتا ہے. ویلن مطلب وہ بندہ جس کے اندر گندی صفات ہے, ہیرو مطلب وہ بندہ جس کے اندر اچھی صفات ہیں. تبھی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی انگریزوں کا اسپائڈر مین سے محبت کرتا ہے, بیٹ مین سے محبت کرتا ہے, آئرن مین سے کیا کرتا ہے, محبت کرتا ہے. حالانکہ آپ سب کو پتا ہے کہ جتنے بھی فلمی کیریکٹر ہیں وہ سارے فیک ہیں. آپ فیک کیریکٹر سے آپ کو بچہ کیا کرتا ہے, محبت. بچے کا قصور نہیں ہے, کیونکہ وہ اس فیک کیریکٹر میں کمالی صفات کو جمع کر دیتے ہیں. مثلا دکھاتے ہیں اسپائڈر مین ایک بہادر کیریکٹر ہے, غریبوں کی مدد کرنے والا ہے, لوگوں کو مصیبتوں سے بچانے والا ہے. ویلن کا کیریکٹر یہ ہوتا ہے کہ شہر کو نقصان دینا, لوگوں کے ناموس اور عزت کو نقصان دینا, لوگوں کے گھروں کو آگ لگانا, لوگوں کو لوٹ لینا. یہ کیریکٹر برا کیریکٹر ہوتا ہے, اور اس کے مد مقابل میں ایک فیک کیریکٹر بنایا جاتا ہے, اور اس فیک کیریکٹر میں اچھی کوالٹیز ڈالی جاتی ہیں کہ مثلا وہ گنڈوں کو مار رہا ہے, وہ لوگوں کو مال دے رہا ہے. تو لہٰذا اس بچے کو کیا ہو جاتا, اس کیریکٹر سے محبت ہو جاتی ہے. مثلا پچھلے زمانے میں بزرگوں کو یاد ہوگا زورو کا کیریکٹر ہوتا تھا تو چور, لیکن آپ اس کیریکٹر سے محبت کیوں کرتے تھے, کیونکہ امیروں کا مال لوٹتا تھا اور غریبوں میں جا کے تقسیم کر دیتا تھا. تو جہاں جہاں اچھی صفات ڈالی جاتی ہیں بندہ اس کیریکٹر سے کیا کرتا ہے, محبت کرتا ہے. تو یہ شیطان کا کام تھا کہ اس کے بجائے کہ انسان عاشق علی بنے, دنیا کو اسپائڈر مین کا عاشق بنا دیا جائے. ڈائریکشن آپ کی ہٹائی جا رہی ہے کارٹونز کے ذریعے, موویز کے ذریعے, ڈراموز کے ذریعے. یہ سارا ڈراما جو آپ دیکھتے ہیں یہ سارے فیک کیریکٹرز ہیں. ترکی کا ڈراما ہو یا کوئی بھی ہو, ارطغرل ہو یا ارطغرل کباب ہو, یہ سارے فیک کیریکٹرز ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں. اب اس کے مطلب میرا بچہ 10 گھنٹے, 20 گھنٹے, 40 گھنٹے, 80 گھنٹے فیک کیریکٹر کا عاشق بنے. امام زمانہ نہیں بولیں گے تو اتنے گھنٹے میرا عاشق کیوں نہیں بنتا, جب اللہ نے تجھے ریئل کیریکٹر دیے ہیں. اب شیطان کیا کرتا ہے, آپ کو ڈائیورٹ کرتا ہے کس کی طرف, فیکنس کی طرف. اب آپ کی پوری محبت کہاں لگتی ہے, ایک فیک کیریکٹر میں.